MBG स्पीक के साथ बिलाल होरी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज बन्नू में अमन मार्च के दौरान फायरिंग का नहायत अफसोसनाक वाक़या पेश आया और अगर अदालती हवाले से बात करें तो जुडिशल कमीशन ने 2 रिटायर्ड जज साहबान मज़र आलम मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद को सुप्रीम कोर्ट में एडहाक जज तैनात करने की मंजूरी दे दी है। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया था, इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़र सानी अपील समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी, क्योंकि जो बेंच मुकर्रर करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी है, उसने ये करार दिया है कि जब तक तफसीली फ़ैसला ना आ जाए इस नज़र सानी दरख्वास्त को, रिव्यू पिटिशन को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन के हवाले से चहमगोइयाँ हो रही थी कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करेगा या नहीं करेगा। 2 दिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से इलेक्शन कमीशन का इजलास होता रहा, इस पर गौर किया जाता रहा, मशावरत हुई और आज जो बयान इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किया गया है, सामने आया है, उसका क्या मतलब है? क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करेगा या नहीं करेगा, इसका क्या मतलब है? इस हवाले से भी आज के शो में हम गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले हम बन्नू में अमन मार्च के हवाले से बात करते हैं और एक तलख हकीकत ये है कि ये सूरत हाल कितनी अफसोसनाक है कि एक तरफ जो है हमारे फ़ौजी जवान जो हैं उन्हें दहशतगर्दी का सामना है। आए दिन हम खबर सुनते हैं कि फ़लाँ जगह दहशतगर्दों ने हमला किया और इतने जवान जो हैं वो शहीद हो गए। तो एक तरफ तो हमारे जो जवान हैं वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं और दूसरी तरफ अवाम में ये परसेप्शन मौजूद है, ये तासुर जो है वो मौजूद है। वो तासुर सही है या गलत है, इस बात से कतई नज़र, लेकिन ये तासुर मौजूद है बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, यानी दहशतगर्दी की इस लहर के पीछे जो है वो फ़ौज का हाथ है। तो सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि अवाम और फ़ौज के दरमियान ये जो खलीज है इसको पाटने की ज़रूरत है। ये जो फासले हैं इनको दूर करने की ज़रूरत है। ये जो बदएतमादी है इसे जो है वो ख़त्म करने की ज़रूरत है। जब तक ये बदएतमादी ख़त्म नहीं होती तो उस वक्त तक आप जितने मर्ज़ी फ़ौजी ऑपरेशन कर लें, जितना मर्ज़ी अपना सिलेक्शन प्लान बना लें, कोई दहशतगर्दी के हवाले से कोई आपकी जो स्ट्रैटेजी है, हिकमत अमली जो है वो कामयाब नहीं हो सकती। तो सबसे पहले अवाम में ये जो गलत फहमी है या मुगालता है या अवाम के जो अंदेशे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन्हें जो है वो दूर करने की ज़रूरत है। अच्छा, बिलखुसूस आज के इवेंट की अगर हम बात करें, बन्नू में जो अमन मार्च था, तो अमन मार्च के शुरका पर गोलियां बरसाना सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से या जिस तरफ से भी गोलियां चलाई गई उसकी ज़ाहिर है कि किसी तौर पे हिमायत नहीं की जा सकती। बड़ा अफसोसनाक है, काबिल मज़म्मत है। लेकिन असल बात यह है कि उन शरपसंदों की निशानदही की जाए जिन्होंने ये जो पुरअमन मार्च था इसका रुख बन्नू कैंट की तरफ मोड़ दिया और उन्होंने जानबूझ के इस तसादुम की राह जो है वो हमवार की, उनकी निशानदही की जानी चाहिए। इस पर बात होनी चाहिए कि सूबाई हुकूमत किस मर्ज़ की दवा है, जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है वो कहाँ पे थी और उन्होंने इस सूरत हाल को जो है वो संभाला क्यों नहीं है, और ये जो अमन मार्च का रुख मोड़ा गया तो इसको कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने क्यों नहीं की। अच्छा, गोलियां चलाना जो है वो यकीनन अफसोसनाक है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन जो है वो नहीं है, लेकिन तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है बसद एहतराम, वो मैं आपके सामने जो है वो रखना चाहता हूँ। 9 मई को आपको पता है कि लाहौर में मुजाहिरीन निकले, लिबर्टी चौक में जमा हुए और फिर चलते चलते वो शेरपाऊ पुल के ज़रिए जो है वो कैंट में दाखिल हुए और फिर गिरजा चौक में आए और यहाँ से वो पहुँचे जनाब लाहौर का जो कोर कमांडर हाउस है। अच्छा, अंदर दाखिल हो गए, वहाँ पे तोड़ फोड़ की, जलाओ घेराव हुआ, जो हुआ वो आपके जो है वो सामने। इस पे किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई एक्शन नहीं लिया गया कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से। तो इस पे अब कहा जा रहा है और मुसलसल एक बयानिया बनाया गया कि जी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, कि सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ रुकी हुई थी, कि जी कैंट में तो चिड़िया नहीं पर मार सकती, तो इन लोगों को रोका क्यों नहीं गया, इन लोगों को आने क्यों दिया गया, तो लिहाजा ये साजिश थी, ये ट्रैप था। अब मुझे बताइए कि आज भी अगर ये जो मुजाहिरीन हैं इन्हें अगर कैंट में दाखिल होने दिया जाता, अगर उन्हें ना रोका जाता, तो क्या यही बयानिया नहीं बनना था?
تو کیا کیا جائے؟ پھر آپ ہی بتا دیں کہ کیا اسٹریٹجی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اگر تو روکا جائے تو ظاہر ہے اس میں یہی کچھ ہوتا ہے جو آج ہوا تصادم کے نتیجے میں، اور اگر نہ روکا جائے تو پھر یہ الزام آتا ہے کہ جی یہ سیکورٹی فورسز جو ہیں یہ ان کی سازش تھی، وہ ملے ہوئے تھے۔ تو میرے خیال میں یہ جو سوالات ہیں ان پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم حالت جنگ میں ہیں، جس طرح کے ہمیں مسائل کا، پریشانیوں کا جو ہے وہ سامنا ہے، ہر طرف سے ہم دشمنوں میں بھی جو ہے وہ گھرے ہوئے، تو میرا خیال ہے کہ اس میں بہت احتیاط سے بات کرنے کی ضرورت ہے، اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ ان تمام جو سوالات ہیں ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کا جو ہے وہ حل نکالنے کی ضرورت ہے۔ اور سپریم کورٹ کی اگر ہم بات کریں، جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ایک آئینی بحران جو ہے وہ جنم لیتا دکھائی دے رہا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے سے، اور اس سے جڑا ہوا ایک ایشو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ایڈہاک ججوں کی تعیناتی کا بھی ہے، اور سپریم کورٹ میں بنیادی طور پہ 4 ججوں کو بطور ایڈہاک جج تعینات کرنے کی جو ہے وہ تجویز تھی۔ اس والے سے آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونا تھا، اور کچھ لوگ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جمعہ مبارک کہنے کے لیے بہت بےتاب تھے اور بڑے تیاریاں شیاریاں جو ہے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بہت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ ان کے جو توقعات تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں، اور 4 جج جو ہیں جن میں جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم ہیں، جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر ہیں، جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل ہیں، اور جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود ہیں، انہیں سپریم کورٹ میں تعینات کرنے کی تجویز تھی۔ 2 ججوں نے پہلے جو ہے وہ معذرت کر لی، جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم اور جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر، اور تیسرے جج جسٹس مظہر میاں خیل کے بارے میں بھی یہ اطلاع تھی کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ معذرت کر لی ہے، لیکن آج جب اجلاس ہوا جوڈیشل کمیشن کا تو ان دونوں جج صاحبان کو بطور ایڈہاک جج تعینات کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ جسٹس مظہر میاں خیل کا نام آیا تو اس پہ 7-2 کی اکثریت سے منظوری دی گئی، اور 2 جو جج صاحبان ہیں انہوں نے بھی، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی، انہوں نے بھی کسی اصولی موقف کی بنیاد پر مخالفت نہیں کی، صرف اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ جی چونکہ وہ جو متعلقہ جج صاحب ہیں انہوں نے معذرت کر لی ہے تو اس لیے انہیں ان کے نام کی منظوری جو ہے وہ نہیں دی جانی چاہیے، جبکہ جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود صاحب جو ہیں ان کے نام کی منظوری 1 کے مقابلے میں 8 کی اکثریت سے دی گئی۔ صرف ایک جو ممبر ہیں جوڈیشل کمیشن کے، جو سپریم کورٹ کے ایک سینئر جج جسٹس منیب اختر ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اس فیصلے کی مخالفت کی، تو کم از کم اس محاذ پر تو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو شکست نہیں دی جا سکی، اور جتنی بھی مخالفت کی جا رہی تھی اس کے باوجود 2 ایڈہاک جج جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں آ گئے ہیں، اور ان کی تعیناتی کو جو ہے وہ نہیں روکا جا سکا۔ لیکن میرا اس حوالے سے موقف بڑا کلیئر ہے، میں پہلے اپنے ایک ولاگ میں تفصیل سے بتا چکا ہوں، وہ آپ سن سکتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ 2 ایڈہاک جج صاحبان کے آنے سے کوئی طاقت کا توازن نہیں بگڑنے لگا سپریم کورٹ میں، کیونکہ نہ تو یہ فل کورٹ میں بیٹھ سکتے ہیں، نہ یہ جوڈیشل کونسل کی کارروائی جو ہے اس میں ان کا کوئی جو ہے وہ کردار ہے، تو یہ ان کو لایا گیا ہے ایکچولی جو پینڈنگ کیس ہیں انہیں نمٹانے کے لیے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو خدشات ہیں یہ بالکل اندیشہ ہے، دور دراز ہیں، اور ان کا حقیقت سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسے کسی قسم کا کوئی جو زمینی حقائق ہیں، جو گراؤنڈ پوزیشن ہے، اس میں کوئی تبدیلی آنے کی توقع جو ہے وہ کم از کم مجھے جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ اچھا، اگلا ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، اس کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کی گئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ منظور کیا تھا پارلیمنٹ نے، اس کی روح سے اب چیف جسٹس کے پاس ثوابدیدی اختیار نہیں ہے، وہ اپنے طور پہ کیس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کر سکتے۔ ایسا یہ بھی ایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ مسلم لیگ نون کو یا پی ڈی ایم کو ان کے دور اندیشی اور بصیرت کو جتنی توپوں کی سلامی بھی پیش کی جائے، میرا خیال ہے کم ہے، کہ وہ بل لائے تو اس لیے تھے کہ جو جسٹس عمر عطا بندیال جیسے جو جج صاحبان ہیں، جو کسی ایجنڈے کے تحت جو ہے وہ سپریم کورٹ کو چلا رہے تھے، دراصل ان کے اختیارات محدود کرنے کے لیے یہ بل لایا گیا تھا، لیکن ان کے اختیارات تو محدود نہیں کیے جا سکے۔ البتہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے وہ اس کے ذریعے لاچار اور بے بس ضرور کر دیا گیا۔ تو 3 رکنی کمیٹی ہے جس میں چیف جسٹس ہوتا ہے اور 2 سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جج ہوتے ہیں، وہ اب طے کرتے ہیں کہ کون سا جو کیس ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہوگا نہیں ہوگا، اور کون سا بینچ جو ہے وہ سنے گا۔ تو یہ بینچ فکسنگ جو ہے وہ اب چیف جسٹس صاحب تنہا نہیں کر سکتے۔
اچھا، تو یہ 3 رکنی کمیٹی جو ہے اس نے مخالفت کی اور 1 کے مقابلے میں 2 کی اکثریت سے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو پٹیشن ہے، ریویو پٹیشن، اسے فوری طور پر سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ 2 جیسے ابان جنہوں نے مخالفت کی، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر ہیں، اور ان کا موقف ایک تو یہ تھا کہ چھٹیاں ہونے والی ہو گئی ہیں، تو چھٹیوں کے بعد ہی جو ہے 2 مہینے کی چھٹیاں گزارنے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پھر اس معاملے کو جو ہے وہ ٹیک اپ کریں گے، تاکہ چھٹیاں ان کی ضائع نہ ہوں، ظاہر ہے سکون سے وہ چھٹیاں جو ہے وہ گزار سکیں۔ دوسرا ان کا موقف یہ تھا کہ جی چونکہ ابھی تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، ڈیٹیلڈ ججمنٹ نہیں آئی، تو جب تک ڈیٹیلڈ ججمنٹ نہ آ جائے اس وقت تک ریویو پٹیشن جو ہے اسے سماعت کے لیے مقرر کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ بالکل ان کا جج صاحبان کا یہ جو موقف ہے بالکل درست ہے۔ جب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو پتہ چلے گا نا کہ کیا فیصلہ دیا ہے، کیوں فیصلہ دیا ہے، وہ ریزننگ دیکھ کے اس کی بنیاد پہ ریویو پٹیشن جو ہے وہ لگے گی اور سنی جائے گی اور اس پہ سماعت ہوگی۔ لیکن حضور بات یہ ہے کہ ڈیٹیل ججمنٹ آنے سے پہلے جو شارٹ آرڈر ہے، مختصر فیصلہ ہے، اس پہ عمل درآمد کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پہ عمل درآمد بھی تو تبھی ہونا چاہیے نا جب ڈیٹیل ججمنٹ آ جائے، پتہ چل جائے کہ جج صاحبان نے آئین اور قانون کی کن شکوں کے تحت یہ فیصلہ جو ہے یہ صادر فرمایا ہے اور کس طرح سے اس پہ جو ہے فیصلے پہ عمل درآمد کرنا ہے۔ لیکن یہ جو ریت چل نکلی ہے سپریم کورٹ میں کہ جی آپ سپریم کورٹ کے ادارے کو سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور مخصوص جماعت کے لیے، مخصوص افراد کے لیے، مخصوص نشستوں کے حوالے سے، مخصوص جماعت کے حق میں آپ مخصوص فیصلے کرتے ہیں اور اس پہ شارٹ آرڈر جو ہے وہ جاری کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد تفصیلی فیصلہ نہیں آتا اور معاملہ جو ہے وہ جوں کا توں رہتا ہے اور اس شارٹ آرڈر کے ذریعے جو ہے وہ ملک کو سیاسی عدم استحکام کا جو ہے وہ شکار کر دیا جاتا ہے اور مطلوبہ نتائج جو ہیں وہ حاصل کر لیے جاتے ہیں، لیکن ڈیٹیل ججمنٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آتی۔ صرف ایک مثال آپ کے سامنے جو ہے میں رکھوں گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کا کیس جو ہے وہ انتخابی ٹریبیونل سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ میں پہنچا۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جو ہے وہ اس پہ انہیں سٹے دے دیا، حکم امتناع جو ہے وہ جاری کر دیا۔ 5 سال گزر گئے، وہ اسمبلی تحلیل ہو گئی، ختم ہو گئی، اس کی مدت ختم ہو گئی۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہے وہ ریٹائر ہو کے گھر چلے گئے، لیکن ابھی تک وہ ججمنٹ نہیں آئی۔ اس طرح کے بہت سے اہم فیصلے ہیں جن میں شارٹ آرڈر معزز جج صاحبان نے دیے لیکن ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئی، برسا برس گزرنے کے باوجود وہ جج صاحبان ریٹائر ہو کے گھر چلے گئے۔ تو یہ جو زیادتی ہے، یہ جو ظلم ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے بھی پارلیمنٹ کو بھی قانون سازی کرنی چاہیے، لیکن پارلیمنٹ جب قانون سازی کرتی ہے تو جج صاحبان کو جو ہے وہ بڑا اعتراض ہوتا ہے، تو سپریم کورٹ کو اگر خود ہی اپنے قواعد اور رولز جو ہے وہ مرتب کر لے اور اس حوالے سے بھی کوئی ضابطہ اخلاق جو ہے وہ بنا دیا جائے، یا تو یہ ہو کہ جب تک ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئے گی تب تک سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد مؤخر رکھا جائے گا، ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو عمل درآمد ہوگا، یا تو یوں کر لیں یا پھر یوں کر لیں کہ کوئی جج صاحبان کے لیے کوئی ٹائم فریم مقرر کر دیا جائے کہ جی آپ نے ایک فیصلے پہ اگر شارٹ آرڈر دیا ہے حالات کی مناسبت سے، مخصوص حالات کے تحت کوئی مخصوص فیصلہ آپ نے دے دیا ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی ٹائم فریم ہو کہ 2 دن میں، 3 دن میں، 4 دن میں، کوئی 1 ہفتے میں اس پہ ڈیٹیل ججمنٹ آنی چاہیے۔ اور اگر اس ٹائم فریم میں ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آتی تو پھر وہ شارٹ آرڈر جو ہے اس کو مؤخر سمجھا جانا چاہیے، اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اس وقت تک جب تک کے لیے وہ ڈیٹیل ججمنٹ جو ہے وہ نہیں آ جائے۔ تو اس پہ میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں انہیں خود ہی اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے، کیونکہ ہم عرض کریں گے تو پھر شکایت ہوگی۔ اچھا، ایک اور اہم معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ توقع کی جا رہی تھی اور یہ چہمہ گوئیاں ہو رہی تھی کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا، مزاحمت کی جائے گی، ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا، آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، اور الیکشن کمیشن بھی اس فیصلے پر عمل نہیں کرے گا کیونکہ یہ غیر آئینی فیصلہ ہے۔ اب اس پہ الیکشن کمیشن کا جو ہے وہ کل بھی اجلاس ہوا، آج بھی اجلاس ہوا، جو اس کا متعلقہ ونگ ہے اس سے جو ہے وہ بریفنگ لی جاتی رہی، مشاورت ہوتی رہی، اور پھر آج ایک بیان الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ اچھا، اس پریس ریلیز میں بظاہر تو یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے گا، لیکن در حقیقت بٹوین دا لائنز کیا بات کی گئی ہے اور یہ جو الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز ہے اس کا کیا مطلب ہے
کیا اس فیصلے پہ عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا، تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ جو پریس ریلیز ہے میں یہ مختصراً جلدی سے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو، پھر ہم اس پہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں. اچھا، تو لکھا ہے جی الیکشن کمیشن کا کل اور آج سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کے سلسلے میں اجلاس ہوا. اجلاس میں الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تاہم الیکشن کمیشن کی لیگل ٹیم کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے کسی پوائنٹ پر عمل درآمد میں رکاوٹ ہے تو وہ فوراً آئیڈینٹیفائی کریں تاکہ مزید رہنمائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جا سکے. مزید ایک سیاسی پارٹی کی طرف سے چیف الیکشن کمشنر، یہ وہ جو تنقید ہو رہی ہے اس حوالے سے جو ہے وہ کہا گیا ہے، اس کو ہم آگے چلتے ہیں. اچھا، مزید الیکشن کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو درست قرار نہیں دیا، جس کے خلاف پی ٹی آئی مختلف فورمز پر گئی اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اپہولڈ کیا گیا چونکہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن ویلڈ نہیں تھے، جس کے لاجیکل کنسیکوینسز میں الیکشن ایکٹ کی دفعہ 215 کے تحت بیٹ یعنی بلے کا نشان وڈرا کیا گیا. لہٰذا الیکشن کمیشن پر الزام تراشی انتہائی نامناسب ہے. جن 39 ایم این ایز کو پی ٹی آئی کا ایم این اے قرار دیا گیا ہے انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی سے اپنی ایفیلیشن ظاہر کی تھی، جبکہ کسی بھی پارٹی کا امیدوار ہونے کے لیے پارٹی ٹکٹ اور ڈکلریشن ریٹرننگ آفیسر کے پاس جمع کروانا ضروری ہے، جو کہ ان امیدواروں نے جمع نہیں کروایا تھا. لہٰذا ریٹرننگ آفیسروں کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ان کو پی ٹی آئی کا امیدوار ڈکلیئر کرتے. جن 41 امیدواروں کو ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ انہوں نے نہ تو اپنے کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی کا ذکر کیا اور نہ پارٹی کی ایفیلیشن ظاہر کی اور نہ ہی کسی پارٹی کا ٹکٹ جمع کروایا. ریٹرننگ افسروں نے ان کو آزاد حیثیت میں الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی. الیکشن جیتنے کے بعد قانون کے تحت 3 دن کے اندر ان ایم این ایز نے رضاکارانہ طور پر سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی. سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل میں آئی. سنی اتحاد کونسل کی یہ اپیل مسترد کر دی گئی. پی ٹی آئی اس کیس میں نہ تو الیکشن کمیشن میں پارٹی تھی اور نہ ہی پشاور ہائی کورٹ کے سامنے پارٹی تھی اور نہ ہی سپریم کورٹ میں پارٹی تھی. تو آپ خود ہی بتائیے کہ یہ جو پریس ریلیز ہے الیکشن کمیشن کی، اس سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس میں تو پوری ایک چارج شیٹ ہے. بتایا گیا ہے کہ جن 39 ایم این ایز کو پی ٹی آئی کا رکن قومی اسمبلی قرار دیا گیا ہے تو وہ ان کے پاس نہ ٹکٹ تھا نہ ڈیکلریشن تھا، اور جن 41 ارکان کو موقع دیا گیا ہے کہ 15 دن میں تو وہ فیصلہ کریں، تو اس حوالے سے بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ آئین تو یہ کہتا ہے کہ 3 دن میں آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کس پارٹی میں جانا ہے، اور وہ فیصلہ کر چکے ہیں سنی اتحاد کونسل میں جانے کا. اچھا، پھر پی ٹی آئی تو جو ہے وہ درخواست گزار ہی نہیں تھی، فری کی نہیں تھی، نہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں اور نہ سپریم کورٹ میں جب اس پہ ریویو پٹیشن دائر ہوئی اس پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ فری تھی. تو مجھے تو جناب الیکشن کمیشن کا یہ جو موقف ہے، یہ جو بیان ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس کا اگر خلاصہ کیا جائے اسے سلیس الفاظ میں یہی بنتا ہے کہ ہماری طرف سے آپ انکاری سمجھیں. لیکن ظاہر ہے کہ ایک آئینی ادارہ دوسرے آئینی ادارے کو اس طرح سے دو ٹوک جواب نہیں دے سکتا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کریں گے. لہٰذا شروع میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کریں گے، لیکن آگے آ کے جو وجوہات بیان کی گئی ہیں تو اس سے تو یوں لگتا ہے کہ یہ معذرت کا ایک ملائم سا ہی انداز ہے، جہاں اگر اور چونکہ چنانچہ کی بات آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جس طرح الیکشن کروانے کا حکم سپریم کورٹ کی طرف سے دیا گیا تھا اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا تھا، تو شاید اس پہ بھی صاف انکار نہ کیا جائے کہ ہم عمل درآمد نہیں کریں گے، لیکن کسی نہ کسی بہانے اس پہ عمل درآمد کو جو ہے وہ مؤخر رکھا جائے گا، خواہ وہ اس صورت میں کہ جب تک ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آ جاتی یا کوئی اور وجہ ہو. بہرحال یہ جو الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز ہے، کم از کم اسے دیکھ کے مجھے یوں لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے لیے یکسو نہیں ہے، تیار نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال اور اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. بہت شکریہ.